सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना से दुनिया भर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 6000 के करीब हलाकतें हो रही हैं। दुनिया भर में 1,60,000 अफराद लुक्मा अजल और 23 लाख से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। अमरीका में 2.25 करोड़ से जायद अफराद की नौकरियां खत्म हो गई हैं। अमरीका में केयर और नर्सिंग होम्स में मदद के मुंतजर लोग मौत को गले लगाने पर मजबूर हैं। न्यूयॉर्क शहर के रियल स्टेट टाइकून और सदर ट्रंप के दोस्त स्टैनले चीरा वायरस से हलाक हो गए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का 18% अमला भी वायरस से मुतासर हो चुका है। न्यूयॉर्क में मुसलमानों के लिए वायरस से हलाक होने वालों के जनाजे और तदफीन का अमल इंतहाई मुश्किल हो गया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद केसेस की समाअत टेलीफोन पर करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रिया ने हर बुजुर्ग शहरी का कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर ने बरवक्त इमदाद न करने पर इटली से मुआफी मांग ली है। उन्होंने एतराफ करते हुए कहा है कि हाँ, यह सच है कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी सच है कि हम शुरू में इटली के साथ नहीं खड़े थे जब इटली को हमारी मदद की वाकई जरूरत थी, और इसके लिए पूरा यूरोप आपसे तहे दिल से मुआफी मांगता है। चिली के मारूफ अदीब लुइस सेपल स्पेन में वायरस से हलाक हो गए हैं। बरआज़म अफ्रीका में वायरस तेजी से फैल रहा है। मिस्र ने पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। शिमाली मकदूनिया के वज़ीर-ए-आज़म और 3 वुज़रा ने मुतासरा मेयर से मुलाकात के बाद खुद को करंटीना में मुंतकिल कर लिया है। तेहरान में चंद रोज पहले 10,000 नई कब्रें तैयार की गई हैं, जबकि तेहरान के बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान को मजीद कब्रें तैयार करने के लिए मुख्तस कर दिया गया है। फ्रांस में लॉकडाउन में 11 मई तक तौसी हो चुकी है। सर्बिया में 65 साल से जायद उम्र के अफराद के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जनूबी अमेरिका में सबसे ज्यादा मुतासरा मुमालिक एक्वाडोर और ब्राजील हैं। एक्वाडोर के वायरस से सबसे मुतासरा इलाके ग्वायाकेल में पुलिस ने घरों और गलियों से 800 लाशें उठाई हैं। बड़े पैमाने पर हलाकतों के बाद अमले ने वायरस से मरने वालों की लाशें घरों से उठाने का काम छोड़ दिया था, जिस पर लोगों ने गलियों में लाशें रखना शुरू कर दी थीं। 2 ब्राजीली रियासती गवर्नर्स भी वायरस का शिकार हो गए हैं। कोलंबिया ने 4000 कैदी जेल से रिहा करके घर में नजर बंद कर दिए हैं। मैक्सिको की स्टॉक एक्सचेंज के सदर वायरस से हलाक हो गए हैं। स्पेन में 1/3 यानी 70,000 नर्सेज वायरस से मुतासर हो चुकी है। मशरिक वुस्ता में भी वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। सोमालिया के खुद मुख्तार इलाके हर्षा बेले के वजीर इंसाफ कोरोना वायरस से हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आलमी वबा के बायस पैदा समाजी और इक़्तिसादी हालात के असरात बच्चों पर बुरी तरह से असरअंदाज होंगे और लाखों बच्चे भूख से मर सकते हैं। बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया को मुकम्मल सील कर दिया गया है। यूनान में हजारों पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है ताकि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि लोग छुट्टी के मौके पर चर्च या कहीं और न जा सके। यूरोपीय मुल्क पोलैंड में वबा के बायस सदारती इंतखाबात को 2 साल के लिए मौखर करने का कह दिया गया है। H&M और वॉलमार्ट जैसे दुनिया के बड़े ब्रांड्स के बांग्लादेश के साथ $3 अरब मालियत के ऑर्डर्स मंसूख हो चुके हैं। फिलिपीन के दारुल हुकूमत मनीला की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफे के बाद फिलिपीन के सदर ने अवाम को मार्शल लॉ नाफिज करने की धमकी दे दी है। नाइजीरियन सदर के चीफ ऑफ स्टाफ कोरोना वायरस से हलाक हो गए हैं। मलिका बरतानिया ने अपनी सालगिरह की तकरीबात को मनसूख कर दिया है। उन्हें रवा साल सालगिरह के मौके पर तोपों की रिवायती सलामी दी जानी थी, जो कि अब नहीं दी जाएगी। तुर्की में मरीजों की तादाद ईरान से ज्यादा हो गई है। अमरीकी सदर ने किसानों के लिए $19 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत किसानों से दूध और फसलें खरीद कर जरूरतमंदों में तकसीम करने के लिए $3 अरब खर्च करेगी। और स्वीडन की शहजादी ने कोरोना के शिकार मरीजों की मदद के लिए अस्पताल में बतौर नर्स काम शुरू कर दिया है। यह है वो अफसुर्दा और खौफनाक सूरत हाल इस वक्त इस पूरा कुर्रा अर्ज की, जहां दुनिया का हर मुल्क कम या ज्यादा
اس ناگہانی آفت سے مفلوج اور اللہ تعالیٰ سے پناہ کا طلبگار ہے۔ پاکستان کی صورتحال شاید دنیا کے بہت سارے ملکوں سے کافی بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں میں؟ میرے ساتھ جو 3 شخصیات موجود ہیں آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ قمر زمان قائرہ صاحب، آنریبل ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، سابق وفاقی وزیر، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، صوبائی وزیر صحت ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ لیاقت شاہوانی صاحب ترجمان ہیں حکومت بلوچستان کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے، شاہوانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قائرہ صاحب، سر آپ سے آغاز کروں گا۔ ساری صورتحال مختصر میں نے کوشش کی کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور کہاں کہاں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ خوفناک اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان میں۔ صورتحال اگر تشویشناک نہیں ہے، لیکن جو سیاست ہو رہی ہے اس وبا کے اوپر، یہ تشویشناک ضرور ہے۔ قائرہ صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ یہ وبا ایسی خوفناک ہے کہ ساری دنیا اس وبا کا شکار ہے، اور شاید عالمی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک وقت میں سارے ممالک کا شکار ساری دنیا کے کاروبار وقت میں بند ہو۔ یہ دنیا میں پہلے کب نہیں ہوا، تو بلا شبہ یہ بہت بڑی وبا ہے، بہت بڑا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، لیکن خدشات موجود، اللہ کرے وہ خدشات رہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ ہم کو تو ایک غریب ملک ہے، سورسز والا ملک، اور ہمارے پاس 10 سوال ہو سکتے ہیں کہ ہم نے پیٹ میں کیوں آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکال سکے۔ دیکھیے، جب گفتگو میں آتا ہے، تنقید ہے، تو اس کے لیے آسان ترین کام ہوتا ہے، ہم لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا کہ ہم پہ آپ نے سوال کیا جس پہ سیاست ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا کے وزیر اعظم اس پہ کوئی فیصلے کر رہے ہیں، کابینہ فیصلے کر رہی ہے، اسمبلی فیصلے کر رہی ہے، فیصلے کر رہے ہیں، یہ سارے سیاسی ادارے ہیں، یہ سیاست، لہٰذا ان کے سیاسی ہے، تو سیاست کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ زیادہ سیاست نہ ہوئی تو مسائل الجھ جائیں گے۔ ہاں، نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے، اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے، سائنس نہیں ہونی چاہیے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں کہ میں بطور اپوزیشن کے سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے پاس مسائل تھوڑے ہیں، اور ہم حکومت سے توقع بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ بات اپنی ان کی وسعت ہے، اپنے ہو سکتا ایسا ہوگا۔ اچھا قائرہ صاحب، آپ کے شاید سگنل وہ ڈراپ ہو رہے ہیں، آپ کی آواز بھی واضح طور پہ نہیں آ رہی۔ میں چاہوں گا دوبارہ آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ میں مین وائل ذرا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاست والا سب میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اگر آپ بتا سکیں کہ اب تک اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے جو جس حد تک قابو میں آپ لا سکیں اسے؟ دیکھیے جی، اس وقت پنجاب کے اندر 3704 کیسز جو ہیں ان کی تشخیص ہو چکی ہے، اور اس کی یہ تشخیص جو ہے کوئی تقریباً 54,000 ٹیسٹ کیے گئے تھے، اس میں تشخیص جو ہے 3700 اور 4 مریضوں کی ہے۔ اور ان 3704 مریضوں میں سے الحمدللہ 702 مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھر جا چکے ہیں، اور نمبر آف ڈیتھس جو ہمارے پاس ہیں وہ اس وقت جو ہیں they are 42، اور جو کرٹیکلی سک ہمارے پاس مریض ہیں وہ 17 ہیں۔ آپ نے جس طرح اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ باقی دنیا میں جس طرح وبا پھیلی ہے اور جس طرح اس کے تاثرات اور اثر انداز ہوئی ہے، اس طرح شاید ہم ذرا اللہ کی خاص ہمارے پہ مہربانی ہے کہ اس طرح کی ادھر آپ کو فگرز جو ہیں وہ نہیں نظر آتی،
ایک یہ شکایت تھی کہ شاید ہم ٹیسٹ جو ہیں وہ ناکافی کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ پچھلے 3-4 دن سے ٹیسٹوں کی تعداد جو ہے وہ 2-2.5 ہزار سے زیادہ ہو کے تقریباً 3,000 کے قریب ہم کر رہے ہیں. اور کل سے انشاءاللہ پیر کے دن سے ہم باقاعدہ بڑی سیمپلنگز بھی کرنے لگے ہیں. جیسے سوری فار انٹرپشن ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ نے ٹیسٹ کی روزانہ کی آپ نے جو تعداد بتائی، یہ گورنمنٹ کی جو لیبز ہیں ان میں یا جو پرائیویٹ لیبز پنجاب میں، یہ سب کا والیوم آپ بتا رہی ہیں؟ جی سب کا والیوم ہی بتاتے ہیں، کیونکہ سارے کیسز جو ہیں وہ فائنلی رپورٹ ایک ڈیش بورڈ پہ ہوتی ہے، جس میں جو پرائیویٹ لیب ہے اس میں ایک ہی لیب ہے جو بہت زیادہ کام کر رہی ہے، وہ چغتائی لیب ہے. اور اس کے علاوہ ہماری اس وقت الحمدللہ 5 اپنی لیبز جو ہیں اس وقت کام کر رہی ہیں. تو سب کا تعداد ملا کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 54,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہیں. بلکہ اب مزید اور بھی 1-2 پرائیویٹ لیبز جو ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیے. تو شاید یہ سارے کچھ ملا کے ہم اگلے ہفتے کے اینڈ تک 5,000 سے لے کے 7,000 ٹیسٹ روزانہ کر پائیں گے. اور وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ جتنے ٹیسٹ کریں گے اتنا جلدی آپ کو مریضوں کے بارے میں پتہ چلے گا کہ جن کے اوپر اثر ہے اس وائرس کا، اور اتنا جلدی آپ ان کو آئسولیٹ بھی کر سکیں گے. اور اچھا، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ڈاکٹر صاحبہ. یہی فارمولہ ساؤتھ کوریا میں بھی اپلائی کیا گیا کہ لوگوں کو ٹریس کریں، ٹیسٹ کریں اور پھر ٹریٹ کریں. لیکن کچھ روز پہلے تک جو میری پاس اپڈیٹ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیسٹ کی فی تھی وہ 8,000 روپے تھی. اب آئی ڈونٹ نو کہ آج کے دن اب یہ کم ہوئی ہے یا مزید بڑھ گئی ہے، لیکن اگر یہ فی اتنی زیادہ رہے گی تو بہت سارے لوگ جو اپنے طور پہ تسلی کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہاں افورڈ کر سکتے ہیں؟ ایک فیملی میں اگر 5 لوگوں نے ٹیسٹ کروانا ہے تو یہ تو 40,000 روپیہ کون افورڈ کرے گا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لیکن جہاں تک سرکار کے ٹیسٹ ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے ہم لوگوں نے، کیونکہ اس وقت ون آف دی ہاٹ اسپاٹس لاہور، ہم نے 2 بہت بڑے ٹرائیج سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. ایک میو ہسپتال کے اندر، ایک اپنا ایکسپو سینٹر کے اندر، جہاں ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں. جن لوگوں کو شک و شبہ ہے کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی اس طرح کی پرابلم ہے تو وہاں تشریف لاتے ہیں. وہاں سے پچھلے دنوں میں 80 ایسے لوگ ہیں جن کو آئسولیٹ کرا گیا، ان کے ٹیسٹ بھی کیے گئے. لیکن آپ یہ امیر عباس یہ نہ بھولیے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد، جب آپ کو نمبر آ رہے ہیں نا سامنے، اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو زائرین ہیں، جو اجتماع کے لوگ ہیں، یا کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ ہماری جیلز کے اندر موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کوارنٹینڈ ہیں، اور یہ دے آر ریسٹرکٹیڈ. تو یہ جو میں نمبر آپ کے سامنے 3,704 کا رکھ رہی ہوں، اس کا بہت بڑا حصہ جو یعنی 3,704، اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ یعنی تقریباً 2,300 کے قریب جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ان کوارنٹینڈ ایریاز میں مور دین 2,300 جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور اب انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں بہت سارے لوگوں کے تو 14 دن کے مکمل ہونے کے بعد ٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. اور جب 2 نیگیٹو ٹیسٹ ہوئے، جس طرح ہم آپ کو روزانہ آپ کو پتہ ہے، وی کیپ یو انفارمڈ اباؤٹ دا نمبر آف پیشنٹس ہو آر ناؤ گوئنگ ہوم، وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لاگت جھاوانی صاحب، بلوچستان، سردار اختر مینگل صاحب، آپ اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے، اور اختر مینگل صاحب بھی اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے. اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر بلوچستان گئے تو بلوچستان حکومت نے پرائم منسٹر کے سامنے ساری جھوٹ کی کہانی پیش کی، حقیقت کچھ اور تھی، پرائم منسٹر کو کچھ اور بتایا گیا. اسی طرح بلوچستان نون لیگ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں نصیر اچکزئی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ڈاکٹرز کو جو حفاظتی لباس ہے وہ فراہم نہیں کر رہی ہے. ہو سکتا ہے اپوزیشن شاید غلط بھی آپ پہ تنقید کر رہی ہو، لیکن تنقید آپ کی حکومت پر پہلے دن سے ہو رہی ہے. جی پہلے دن سے ہی بے جا تنقید ہوئی، اور جن لوگوں نے بلوچستان گورنمنٹ پہ تنقید کیا، جب انہیں ریالٹی سمجھ آئی تو ان سب نے معذرت بھی کی. ان میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی ہیں، باقی صوبہ وزرائے اعلیٰ بھی ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے بارہا روز اول سے جو بلوچستان گورنمنٹ کے اقدامات تھے اس پہ شاباشی بھی دی، اس کو اپریشیٹ بھی کیا. رہ گئی اختر مینگل صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس پہ میں بہت وضاحت کر چکا ہوں. اختر مینگل صاحب نے جو ایک بیجا اور گمراہ کن پروپیگنڈا انہوں نے شروع کی، اگلے ہی دن وہ پھر خاموش بھی ہو گئے تھے. بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب جب تشریف لائے، جس آئسولیشن فیسلٹی بی ایم سی میں وزیر اعلیٰ صاحب نے انہیں وزٹ کرایا، وہ اس سے 8 دن قبل وہ آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش بھی ہو چکا تھا، اور 2 اپریل کو سی ایم صاحب
جام کمال صاحب جو ہے میڈیا کو اپنے ساتھ وہاں پر لے بھی گئے تھے, وہاں میڈیا ٹاک بھی انہوں نے کیا, اور 2 اپریل ہی کو یہ سارے ویژول جو ہے آپ کے ٹی وی اسکرین پہ جو ہے وہ آن ایئر بھی ہوئے تھے. تو اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ سردار اختر مینگر صاحب جیسے سینئر سیاستدان جو اب بزرگ سیاسی رہنماؤں کے کیٹیگری میں آتے ہیں, انہوں نے سی ایم بلوچستان جام کمال صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اگر 10 منٹ اسکرال بیک کرتے تو وہ ڈیٹا سارا ان کے سامنے آ جاتا, ویژول سامنے آ جاتے. بہرحال انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا اور ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کا یا حصہ بنے یا اس کو پروموٹ کیا, اور اگلے ہی دن وہ خاموش بھی ہو گئے. رہ گئی بات پی پی ای کٹس کے ڈاکٹر صاحبان کا, میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ 25 مارچ سے 7 اپریل تک یہ وہ پیریڈ ہے جس میں ڈاکٹر صاحبان نے جب احتجاج کیا. اس پیریڈ میں 6500 پی پی ایز, 5500 سیمائی پی پی ایز, 43,000 KN95 ماسک یہ ڈاکٹر صاحبان میں تقسیم ہوئے, اور 7000 مزید وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں پیرامیڈکس میں ہم نے تقسیم کیے تھے. 12,200 اینڈ سینیٹائزرز ہم نے تقسیم کیے, اور لا تعداد جس میں سرجیکل ماسک بھی ہیں. اور اب بھی بلوچستان گورنمنٹ نے وافر مقدار میں ہم نے ماسک منگوائے ہیں, کچھ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے, اور زیادہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آرڈر پلیس کیے تھے وہ ہم نے منگوا لیے ہیں, جس کا میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ اب تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل کیا ہے. سرجیکل ماسک صرف ہمارے پاس 1,34,000 اس وقت موجود ہیں, گلوز 32,000 ہیں, پی پی ای سوٹس 400, KN95 یہ 2,000, پی پی ای کٹس 24,981, گوگلز جو ہے 49,970, N95 2 lakhs اور N95 بلیو اینڈ وائٹ 1,47,330. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپلس, آپ کے پاس سرپلس موجود ہے سامان, آئسولیشن فیسلٹی. جی سامان موجود ہے, پہلے بھی ہم نے کافی آرڈر پلیس کیے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ایک تو ان اشیاء کی شارٹیج تھی, اور دوسرا انٹرنیشنل فلائٹس نہیں آ رہے تھے, شپمنٹ کا ایشو تھا. اب جہاں جہاں سے ممکن ہو رہا ہے ہم شپمنٹ بھی کرا رہے ہیں. کچھ NDMA نے ہمیں فراہم کر دیے ہیں, چائنیز ایک کمپنی بلوچستان میں کام کرتی رہی. بالکل, وہ ظاہری بات ہے شپمنٹ کا تو ایشو جو ہے وہ پوری دنیا کی ظاہری بات ہے, فلائٹس بھی سسپینڈ ہوئی ہیں اور باقی جو سی روٹس کا بھی پرابلم ہے. قاہرہ صاحب کے پاس میں جاتا ہوں. قاہرہ صاحب, اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی انہوں نے, شمیم نقوی صاحب نے اور PSP کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب دونوں نے تو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ جا کے کرٹیسزم کر دیا. میں چاہوں گا ذرا وہ آپ کو مختصراً سنوا دیتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, پاکستان کا تم لوگوں نے بہت بیڑا غرق کر دیا, سندھ کا بہت بیڑا غرق کر. خدا کے حکومت ہو, عوام کی توقعات کو پورا کرو, پیسے کھانے بند کرو, جو جہاں کام ہونا ہے اس کو صحیح طریقے سے کرو. صوبائی حکومت کہہ رہے اربوں روپے کی امداد بانٹ دی, کہاں بانٹ دی, کس کے ذریعے بانٹ دی بھائی, کہاں گیا پیکج؟ مجھے تو ابھی تک ایک آدمی نہیں ملا, کراچی سے لے کر کشمور تک, ابھی ہم میرپور خاص سے ہو کر آئے ہیں حیدرآباد, ایک آدمی نہیں ملا جو اس سرکار کہہ کہ جی ہمیں سرکار نے کوئی راشن دیا, ہمیں سرکاری امداد ملی ہے. کہاں گئی ہے وہ چیز؟ قاہرہ صاحب, اس کو اب سوال سمجھیں, تنقید کہیں, سیاست کہیں, کیا کہیں اس کو سر؟ دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ راشن اچھا نہیں دے رہے اور پیسے کدھر گئے, اور سندھ حکومت کے اوپر عدالت میں ایک سوال اٹھا جو کہ بعد میں کلیریفائی ہوا, اور سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے 1 ارب اور کچھ کروڑ روپے کا سامان تقسیم کیا ہے. اس کی تفصیل موجود ہے, اس کی تفصیل چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ باقاعدہ اپنی پریس بریفنگ کے بعد انہوں نے سارے پریس کو شیئر کی تھی. اس میں کچھ کوالٹی کا شور آیا, اس کے اوپر بھی بات بالکل ہوئی. اس کا مطلب پہلا کام تو یہ ہے کہ سامان سپلائی ہوا. فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے تو آپ 20 کلو آٹے کا کہہ رہے تھے 10 کلو ملا, آپ تو مجھے فلاں قسم کے گھی کا کہہ رہے تھے یا گھی کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے پہلا نمبر تو یہ آ گیا کہ سپلائی ہوئی تو کوالٹی ٹھیک نہیں. اب کوالٹی امپروومنٹ کے اوپر سندھ کے CM نے بھی کہا کہ ہم بھی اس کو چیک کر رہے ہیں, کسی جگہ پہ یہ ممکن ہے, یہ بعید قیاس نہیں ہے کہ لوکل پریکیورمنٹ ہے, تو چیف منسٹر جا کے بیٹھ کے تو نہیں کر رہے, ڈپٹی کمشنر تو بیٹھ کے نہیں کر رہے. اتنے بڑے لیول پہ جو راشن کی سپلائی ہے اس کی ہر شہر میں نچلے لیول کے عملے نے, میونسپلٹیز لیول کے عملے نے, پٹواری اور تحصیلدار کے لیول پہ اس کی پروکیورمنٹ ہونی ہے. بالکل ہوگی, سیاسی کارکنوں میں بھی غلطی ہوگی, میں غلطی کو رول آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے وہاں کے جو شہروں کے اندر کام کرنے والی بڑی تنظیمیں ہیں
एदी वाले हैं, छिपा वाले हैं, सिलानी वाले हैं और बहुत सारे अलखिदमत वाले हैं, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया और एक ऐप बनाई ताकि हम एरियाज तकसीम कर लें। जिन लोगों को हम सामान देंगे उनके नंबर शेयर करें ताकि डुप्लीकेशन ना हो। उसमें बहुत हद तक ये काम हुआ, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ जिस पहलवान को ये शक हो वो कोई अदालत है, वो कोई और इदारा है, या कोई मीडिया वाला है, या कोई अपोजिशन वाला, जिसको ये शक हो कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम बेहतर कर सकता है, मैं किसी जिले का, किसी डिवीजन का चार्ज उनको दिलवाने को तैयार हूं, तो वो बिल्कुल सामान जितना चाहे दें। ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि लोगों तक सामान आम लोग दे रहे हैं, बेशुमार दे रहे हैं। हर शहर, हर गली, हर बस्ती में लोग अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक, इस्तेताअत के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, प्राइवेट जो तंजीमें दे रही हैं। हाँ, रही बात गवर्नमेंट का बेहतरीन तरीका जो है वो है कैश डिस्ट्रीब्यूशन। जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1 लाख लोगों को 6,000 रुपया दिया ज़कात फंड में, वो तो ज़कात के बेनिफिशियरीज हैं, वो तो बकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। कहता कलामी की मौजूद। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जी आप अगर कोई समझता है कि बेहतर काम कर सकता है, हम उसको ये जिला देते हैं, वो आके खुद तकसीम कर दे। प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर फोर्स बनाई, प्राइम मिनिस्टर ने आपके चीफ सेक्रेटरी की तरफ मैसेज यानी जो ऑफिशियल कन्वे हुआ, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नीचे डीसीओस को और कमिश्नर्स को कह दिया कि इसको टाइगर फोर्स को इनकॉर्पोरेट करें। आज इम्तियाज शेख साहब जो आपके मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी हम टाइगर फोर्स को यहाँ काम नहीं करने देंगे, हम खुद से ये सारा काम करेंगे क्योंकि ये सियासी तंजीम है। जी, टाइगर फोर्स के ऊपर सारी अपोजिशन का पहले दिन से ये एतराज था, है और रहेगा, और दुरुस्त है कि वो टाइगर इमरान खान साहब के एक पॉलिटिकल स्लोगन है। वो उसी स्लोगन के तहत जब वो धरने में आए थे तो उनके स्लोगन थे, वो तहरीक में उनके स्लोगन थे, वो गवर्नमेंट में उनके स्लोगन है। हमने पहले दिन से कहा था कि हम इसको एक पॉलिटिकल फोर्स मानते हैं, ये को आज तो नहीं कह रहे, और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त की। शेख साहब की ये राय बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है डॉक्टर साहबा, अब ये अच्छा इनिशिएटिव है या बुरा इनिशिएटिव है या सियासी है या गैर सियासी है, लेकिन एक इनिशिएटिव तो प्राइम मिनिस्टर का था ये टाइगर फोर्स वाला। अब ये जब से बनी है, ये उस वक्त से लेके अभी तक आप प्रोग्राम में भी सुन रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है, इसको अपोजिशन जो है वो खुले दिल से तस्लीम नहीं कर रही है, तो आप कोई नाम रख देते हैं नेशनल वॉलंटियर फोर्स या समथिंग, कोई ऐसा जो नॉन कंट्रोवर्शियल टर्मिनोलॉजी है। अगर ऑपोजिशन समझती है कि टाइगर का लफ्ज एसोसिएटेड है तहरीक इंसाफ के साथ, तो आप मज़ीद क्यों थे कि इसी को रखना है हमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, दिस वाज अ डिसीजन टेकन एट द लेवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ऐसी कोई नीयत नहीं थी, खुदा न खास्ता इसको आप पॉलिटिकल फोर्स एक नाम दिया गया, लोगों में इंकरेजमेंट दी गई, क्योंकि आपको पता है कोई भी मुल्क वॉलंटियर फोर्स के बगैर वो नहीं करता। अब जिन लोगों ने अपने आप को इस वॉलंटियर फोर्स में भर्ती किया या जिन्होंने अपने नाम दिए, ये वो हर वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त पूरे वक्त जो आया हुआ है उसमें वो मदद करना चाहते हैं। सब वॉलंटियर प्रोग्राम, ये तो देखें ना आप, हम वॉलंटियर्स को जब तक मोटिवेट ना करें तो आपको पता है कि बहुत सारा काम मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इसको अगर हम इस नज़र से लिया जाए कि इट इज़ नॉट बेसिकली, और इसमें ये तो नहीं लगाया ना कि पता करें कि जी भाई आप जो टाइगर फोर्स में आप अपने आप का नाम दे रहे हैं, आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी के साथ है, क्या आप तहरीक इंसाफ के साथ में। बहुत सारे लोगों ने, आई नो अबाउट इट, कि जिन लोगों ने इसके लिए ऑप्ट किया है जिनका कोई सियासी वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है किसी भी पार्टी के साथ, दे जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ वॉलंटियर फोर्स। और आपको मैं बताऊं कि वॉलंटियर्स मेजॉरिटी जो होते हैं वो हर हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं। वजह यह है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी इस मोहब्बत में जो अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल सकें हम वो डाल दें। तो मेरा ख्याल है इसको अगर हम सियासी रंग ना दें, मैं कायरा साहब की बड़ी इज्जत करती हूँ और उनको मैं ज़रूर इल्तिजा करूंगी कि इसको आप मत समझें कि कोई ऐसी सियासी बात। चलें, मैं हम सब पाकिस्तानी, मुझे एक डॉक्टर साहब माजरत, एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापसी साहब से भी बात करते हैं और कायरा साहब से दोबारा समझ लेते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाई हमारा इसमें कोई झंडा नहीं है हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी का निशान बल्ला है, ये टाइगर है, फ़र्क है दोनों चीज़ों में, तो क्यों इनको सियासत की बू क्यों आ रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी को टाइगर के लफ्ज़ से? ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। लियाकत शाहवानी साहब,
کوئٹہ کے اوپر فوکس کر رہی ہے بلوچستان کی حکومت، بارکھان پہ نہیں کر رہی، لورالائی پہ نہیں کر رہی، ڈیرہ بگٹی پہ نہیں کر رہی، کوہلو پہ نہیں کر رہی، چاغی پہ نہیں کر رہی، سبی پہ نہیں کر رہی. یہ بات کیوں سامنے آ رہی ہے کہ کوئٹہ زیادہ فوکسڈ ہے؟ کوئٹہ بلوچستان کے پاپولیشن کا 20% بنتا ہے، اور کوئٹہ کے جو نوائی ڈسٹرکٹس ہے 20% آبادی وہاں پہ ہے، یعنی پورے بلوچستان کے 40% آبادی جو ہے ان ایریاز میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف کوئٹہ کو فوکس نہیں کیا. کوئٹہ میں ہم 4000 بیڈڈ آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کر رہے ہیں، جن میں ابھی تک 3000 اسٹیبلش ہو چکے ہیں. کوئٹہ میں ہمارے 13 آئسولیشن فیسلٹیز ہیں، لیکن 58 آئسولیشن فیسلٹیز دیگر بلوچستان کے ڈسٹرکٹ میں اسٹیبلش کیے ہیں، جو ٹوٹل 71 بنتے ہیں. اسی طرح کوئٹہ میں صرف 2 کوارنٹائن سینٹر نوٹیفائڈ ہیں. 58 جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں وہ بلوچستان کی دیگر ڈسٹرکٹس میں ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہیڈ کوارٹر جو ہاسپیٹلز ہیں وہاں پہ 20 سے 30 آئسولیشن رومز جو ہے وہ آلریڈی اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں. صرف نام اس لیے آ رہا ہے کہ جو ہمارا جو ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے وہ کوئٹہ میں ہے. ایک موبائل لیب جو ہے ٹیسٹنگ لیبارٹری وہ تفتان پہ پارکڈ ہے، جس کی کیپسٹی کم ہے. اب پورے بلوچستان میں ہمارے پاس ایک ہی لیب ہے، جس میں ہم نے 3 PCR مشین اور آٹو ایکسٹریکٹر لگائے ہیں. اس وجہ سے شاید یہ تصور آ رہا ہے، کیونکہ VTM جب ہم نے پورے بلوچستان کے ہاسپٹل میں بھجوائے ہیں وہاں سے سیمپل لے کے کوئٹہ ہی بھجوایا جاتا ہے. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں. ہم پورے بلوچستان میں ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، اور مزید بھی تمام بلوچستان کے جو ڈویژنز ہیں وہاں پر ایک ایک لیبارٹری ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، جس میں قصدار، تربت، ژوب اور نصیر آباد وہاں پر ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں فوری طور پہ. گو کہ ہمارا پلان جو ہے 11 لیبارٹریز کا تھا. کچھ جو ٹیکنیکل ڈاکٹرز ہیں وہ انہوں نے یہ بتایا کہ شاید وہ وائبل نہ ہو اس فیز میں، تو اب وہاں پر 4 ہم فردر اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو یہ تصور بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں البتہ زیادہ جو لوکل اسپریڈ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ کوئٹہ سے زیادہ آ رہے ہیں. اب تک ہم نے ٹوٹل 5200 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں، جن میں سے 230 لوکل پازیٹیو ہیں اور 146 جو زائرین میں سے آئے تھے وہ لوگ ہیں. اب ان 230 میں 80% جو لوگ ہیں ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے. اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ کوئٹہ میں رینڈم سروے ہم نے شروع کیا ہے، رینڈم سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں پورے بلوچستان میں ہم رینڈم سیمپلنگ اور ٹیسٹنگ کریں گے. کیونکہ ہمارا پلان یہ ہے کہ فوری طور پہ جب تک 50,000 لوگوں کا ہم ٹیسٹ نہیں کرتے ان فرسٹ فیز ایمرجنسی میں، اس وقت تک جو ایکچوئل ٹریجیکٹری ہے بلوچستان میں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اب تک جو ہمارے پازیٹیو ٹو ٹیسٹ جو پرسنٹیج ہے وہ 7% رہا ہے، اور جو ڈیتھ ریشو ہے پیشنٹس کا وہ 1.5% رہا ہے. لیکن جتنی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے، جتنی آبادی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے. بات ہے کہ 1.5% ریشو آپ کہہ رہے ہیں جو پازیٹیو ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، بہت شکر ہے. اور جو ریکوری ہمارا جو پرسنٹ ہے وہ 42% ہے. 144 ہمارے پیشنٹ. قاہرہ صاحب یہ ذرا وضاحت کر دینا، یہ جو ٹائیگر کا لفظ ہے اس سے کہاں سے وہ تحریک انصاف کی وہ سیاسی وابستگی کیسے نظر آتی ہے؟ پہلی میں نے گزارش کی، میں آپ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اگر میں پہلے سمجھا نہیں سکا تو. خان صاحب جب سے اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ اپنی فورس کو ٹائیگرز کہتے ہیں، ٹائیگریسز کہتے ہیں. جب وہ دھرنا دینے نکلے تھے، جب وہ گورنمنٹ کے خلاف اس وقت موومنٹ میں گئے تھے تب بھی ٹائیگرز تھے. جب ان کی الیکشن کمپین تھی اس میں بھی ان کے یہی سلوگن تھے. میری یہ ہے کہ آپ ہم ساری اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں، اچھا ہمارا اعتراض فرض کریں اتنا سالڈ نہیں بھی ہے، اگر ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے، بڑا میڈیا کا لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب اس لفظ کے ساتھ چپک کیوں گئے؟ بالکل صحیح ہے، اس میں مزید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک سونامی کا لفظ نکل گیا تباہی اور بربادی کا، ہم کہہ کے تھک گئے کہ یار بدل لو، نہیں بدلا کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے. تو بھائی اگر ساری قوم کہہ رہی ہے یا چلے اپوزیشن ساری کہہ رہی ہے تو اتمام حجت کر دیں. آپ اس کا نام بدلنے میں کیا حرج ہے؟ آپ ڈٹ گئے. اچھا آپ نے کوئی متبادل اصطلاحات پیش کی ہیں؟ آپ اس کو والنٹیئر فورس رکھ دیں، آپ اس کو پاکستان والنٹیئر فورس رکھ دیں، کوئی نام رکھا جا سکتا ہے. یہ پہلے دن کا ایشو تھا جس کو کنٹروورشل، اس سارے کانسیپٹ کو گورنمنٹ نے خود کنٹروورشل بنوایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ایک اور ہے، ان کا جو حکومت وقت ہے PTI کی گورنمنٹ، مجھے ڈاکٹر صاحب کا آپ کا بہت احترام ہے، مجھے ان کی نیت پہ قطعاً کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ کے بس میں ہو میں ان کے کہے ہوئے لفظ کا پہرا دوں،
میں ان کی بات مان لوں، لیکن میں عثمان ڈار کی اور وزیر اعظم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ وہ بہت سارے ایشوز پہ یو ٹرن لے چکے. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی ہم گورنمنٹ کو صرف یہ کہہ رہے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ مفاہمت اور ساتھ لے کے چلنے کو نہیں، یہ تصادم کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان کا رویہ وہ ہے، ان کی پالیٹکس کا سٹائل وہ ہے. یہ کسی دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، کسی ادارے سے کوآپریٹ کرنا، ہاں طاقتوروں سے کوآپریٹ کرنا تو ان کی مجبوری ہے، لیکن ادروائز ان کی پوری سیاست جو ہے وہ گالی گلوچ ہے، وہ اپنے مخالف کو دبا دینا ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کرنا ہے. یہ ایک ریاست، یہ سیاست کا وتیرہ بنا دیا گیا ہے انفارچونیٹلی، اور پی ٹی آئی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ڈاکٹر صاحبہ کے واسطے ہو تو یقیناً کرے، لیکن یہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے، ان کو کون کہے، اللہ ہی کہے سمجھا سکے ان کو، لیکن وہ اپنے سارے کانسیپٹ کو اپنے ڈاکٹر صاحبہ سے کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کا سمجھا سکے. ڈاکٹر صاحبہ یعنی طاقتور کے آگے جو ہے وہ آپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ. آپ کو امیر عباس لگتا ہے کہ میں کبھی کسی طاقتور کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں؟ آپ سے مراد یہ کہ پارٹی، وہ چونکہ انہوں نے پارٹی کی میرا بات خیال ہے کی. قاہرہ سے نہیں، پر میرا مطلب ہے کہ اس وقت میں قاہرہ صاحب سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ وقت جو ہے اس قسم کی جو ہم تنقید کر رہے ہیں وہ وقت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سچویشن کس طرح کی ہے، اور ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکٹھے مل کے بطور پاکستانی جتنی محنت کر سکتے ہیں اور اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اس بات پہ بلیو پہلے کرتی ہوں کہ دیکھیں حکومت اور اپوزیشن بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور خدا کرے کہ یہ جو وبا ہے اس سے ہماری جان چھوٹے. جب یہ جان چھوٹے کی تو انشاءاللہ ہر قسم کی سیاست کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم لوگ رہیں گے سارے تو انشاءاللہ ہر قسم کی سیاست کریں گے. یہ وقت جو ہے اس پہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم کوشش کریں، کسی نہ کسی کو تو ہر بندے کو دل بڑا کرنا پڑے گا. اور اس سچویشن میں آپ اور ہم مل کے، میں تو آپ کو پتہ ہر وقت تیار. میں آپ کے پاس کوئی بھی مجھ سے کوئی سجیشن دیتا ہے، کوئی اپوزیشن والا مجھے فون کر دے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں آؤٹ آف دا وے جا کے میں کہتی ہوں آپ بتائیے واٹ کین وی ڈو ٹو امپروو دا سچویشن. کیونکہ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی اتنا ہی کنسرن ہے پاکستان کے لوگوں کو. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو مناسب بات، آپ بالکل مناسب بات فرما رہی ہیں، لیکن اگر اپوزیشن کو ایک لفظ کے اوپر ایچنگ ہو رہی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ جو ہے یہ بیسیکلی یہ ہے ایپل آف ڈسکارڈ، اس کی وجہ سے تنازع ہو رہا ہے، تو اس لفظ کو چھوڑ دینے میں حرج کیا ہے؟ کوئی اور نام رکھ لیں، اچھا نام رکھ لیں. میرا خیال ہے میرا تو فرض ہے پیغام پہنچانا، میں ضرور پہنچا دوں گی. لیکن ہم یہاں سے تو آج آگے چلیں نا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت حد تک ہماری سچویشن باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. لیکن اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ کیونکہ لاک ڈاؤن اتنا عرصہ رہا، بے روزگاری جو ہے وہ انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، لوگ بیچارے جو ہیں بہت پریشان ہیں. اور میں خاص طور پہ آپ سے امیر عباس یہ ریکویسٹ کروں گی، آپ نے شروع میں ایک بہت بھیانک جو سینیریو پیش کیا، آپ کو پاکستان کے بارے میں ایک امید ضرور دلانی چاہیے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ پھر بھی بہت بڑی مہربانی ہے اور سہولتیں اس وقت گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ بہتر سے بہتر ہم سہولتیں دیں. اور اس وجہ سے لوگ نہ صرف روز معاش کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں لوگ اتنے زیادہ آ گئے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے ہیں. ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ہیلپ لائنز شروع کر دی ہیں، سائیکیٹرک ہیلپ لائنز شروع کر دی ہیں. ابھی جس کو خاص طور پہ کرونا کا وہ سوچتا ہے کہ شاید کسی نے میرا وہ لکھ دیا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، لیکن ہمارے پاس دیکھیں جو فگرز سامنے آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے لوگ، جس طرح ابھی بلوچستان سے جو میرے بھائی صاحب بات کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ کتنا اچھے نمبر ہے جو لوگ ریکور کر کے گھر جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ لوگوں کو یہ بات ہم سمجھائیں. پیسمزم نہیں ہونا چاہیے، آپٹیمزم جو ہے اس کے اوپر اس کو پھیلانا بڑا ضروری ہے. پہلے تو بریک کے بعد قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن قاہرہ صاحب نے 3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی بڑی سخت، اور اس میں انہوں نے ایک شکایت کی تھی. وہ شکایت بظاہراً تو مناسب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے رکھتے ہیں اور لیاقت صاحب سے بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कायरा साहब ने 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से एक शिकायत की थी, वो ज़रा सुनवा। और फिर कहा गया कि जी बलोचिस्तान के सीएम ने बड़ा काम किया, उसकी तारीफ की। सिंध की हुकूमत के बारे में एक लफ्ज़ आज तक, हम तो फिर भी कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अच्छा किया तो बिस्मिल्लाह, अच्छा किया तो अच्छा किया। कल सीएम सिंध ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके शुक्रिया अदा कर दिया। अरे यार, को ज़बान नहीं घिस जाती? अगर सारी दुनिया कह रही है, आप कहते हैं कि जी ठीक है और बेहतरी करने की ज़रूरत है, पर सीएम सिंध का नाम ले लेते, कोई कुछ ना फ़र्क पड़ता। लेकिन ये मिजाज बताता है कि मिजाज है क्या। जी डॉक्टर साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो तारीफ की प्राइम मिनिस्टर की, जिसका जिक्र कर रहे हैं कायरा साहब, मेरे पास वक्त कम है इसलिए आपको सुनवा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल तारीफ की। प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा भी सिंध गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर या सिंध की गवर्नमेंट फोर्स है, किसी का कोई नाम लेके कोई तारीफ, कोई एप्रिसिएशन, कोई कॉन्सोलेशन प्राइज ही कम से कम, कोई चौथे प्राइज ही दे दिया जाता है, वो भी नहीं दिया। मेरा ख्याल है सिंध के वज़ीर आला साहब ने बहुत मेहनत की, हम सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और आपको मैं ये बताती चली जाऊँ, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं और जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमारे सिंध के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको मेरा ख्याल है बाकियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप बताइए क्या मसले मसाइल हैं। अभी तो कल की मीटिंग हुई है जिसके अंदर अपनी डॉक्टर अज़रा पलेजो थी, मेरे साथ भी, हम भी सारे इकट्ठे थे उस मीटिंग के अंदर। और मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छे माहौल के अंदर हमारी मीटिंग्स होती हैं, जिसमें सारे लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये बात बार बार उन्होंने भी एक्नॉलेज की कि भाई हमें सामान भी मिल रहा है, ये सब कुछ। तो मेरा ख्याल है कि जो एक हमआहंगी या जिस तरह की हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है, अल्लाह ताला इसी तरह कोऑर्डिनेशन चलाता रहे, ताकि इसके बारे में तो आज मैं डॉन पढ़ रही थी कि किसी ने अपना वो कहते हैं डायरेक्टली जो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, उन्होंने ये दिया कि बड़ी कोऑर्डिनेटेड किस्म की मीटिंग थी एंड एवरीबडी एंड द मीटिंग स्टार्टेड ऑफ विद फर्स्ट आस्किंग सिंध टू टेल व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर। तो मैं कायरा साहब को ये पूरी उससे कहती हूँ कि हर बंदा बहुत मेहनत कर रहा है और सिंध भी बहुत मेहनत कर रही है। और मेरा ख्याल है मेरी तो शाह साहब से जब मुलाकात हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वी मेट अंडर वेरी गुड टर्म्स विद ईच अदर, और इंशाल्लाह वील बी वेरी सपोर्टिव। इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स गेट थिंग्स गोइंग, और अब तक जो हालात डेवलप हुए हैं इसमें सब ने बहुत मेहनत की है। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं ना, बाकी दुनिया के मुकाबले में हम कंपैरेटिवली एक कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कायरा साहब, जब आपके जो तर्जुमान है आपकी सिंध गवर्नमेंट के, वो बैठते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब वहाँ पे बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उस मीटिंग में होते हैं, तो ये सारे जो दिल की भड़ास है, शिकायत है, शिकवा है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एप्रीहेंशंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, ये वहाँ पे सामने नहीं आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने क्यों आती हैं? अमीर अब्बास, आपने मुझसे पूछा। जी जी कायरा साहब। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि मेरे लिए डॉक्टर साहब बहुत, मैंने पहले भी गुजारिश की, बड़ा काबिल एहतराम है, मैं उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता। मेरा सवाल ये है कि बंद कमरों में तो नाम ले दिया, तारीफें कर दी, 4 कौम से खिताब किए हैं वज़ीर आज़म साहब ने, 14 प्रेस स्टाफ किए वज़ीर आज़म साहब ने, एक में वज़ीर आला क्या की भला कहने के अलावा कोई एक लफ्ज़ था हो। बल्कि अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट का व्यू ये था कि हमें लॉकडाउन सख्त करना चाहिए, और बंद कमरों में पॉलिसी मेकिंग के मरहले पे जो बातें आती हैं कि अगर हमने ये किया तो लोग बाहर निकल आएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, लूट मार हो सकती है, फलान हो सकता है, एजिटेशन हो सकती है, तो उसको निपटना कैसे होगा, उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। वो बातें अगर वजीर आजम पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट के बरखिलाफ एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, हर मीटिंग में, हर खिताब में कहेंगे, तो मैं उसको क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ उसको, मुझे आप बता दीजिए। रही बात कि आप हम सबको तो कह रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब को सिर्फ इतना कहिए कि वो अपना थोड़ा सा रवैया, एक दफा तारीफ कर ले जबान खस जाएगी, टाइगर फोर्स का नाम बदल दें, क्या क़यामत आ जाएगी। कोई एक जेस्चर मुझे बता दे जिसने वज़ीर आज़म ने ये बात करनी पड़ती है, एक जेस्चर आप नहीं बता सकेंगे। और अभी बात मैं आपको भी चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप भी नहीं बता सकेंगे।
سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ایک جیسر پرائم منسٹر نے واقعی نہیں دیا جو ریکنسیلیشن کا جیسر ہے. کو کہہ لو یار, ساری قوم ہی تو جھوٹی نہیں ہو گئی نا. گڈ ول جیسر, تو کوئی اپنی عدالت پہ غور کر لے. گڈ ول جیسر ایک بھی نہیں دیا پرائم منسٹر نے سندھ کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ تو کہہ رہی ہے نا کہ چیف منسٹر نے اچھا کام کیا. چلے ڈاکٹر صاحبہ کا مان لیں آپ. جی ڈاکٹر صاحبہ تو بہت احترام والی خاتون ہیں, وہ احترام کرتی ہیں, احترام کراتی ہیں, اسی لیے سارا ملک ان کی عزت کرتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیاقت شاہوانی صاحب, آخری سوال آپ سے. بلوچستان ویسے ہی جو شرح غربت ہے بلوچستان میں وہ باقی پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہے, اور یہ 2 مہینے کے لاک ڈاؤن ظاہری بات ہے اور زیادہ وہ جو ہماری پچھلی دہائیوں کی کوشش تھی معیشت کو بہتر کرنے کی وہ اور زیادہ متاثر ہوگی. تو بلوچستان کا لاک ڈاؤن کے بعد اب ایز آؤٹ کا پلان کیا ہوگا 2 ہفتے کے بعد؟ جی آپ درست فرما رہے ہیں امیر عباس بھائی. پرائر ٹو کورونا سینیرو بلوچستان میں 8,29,000 خط غربت سے نیچے فیملیز رہتے تھے, اور 1 مہینے کے لاک ڈاؤن میں اب 4 لاکھ فیملیز مزید امپاورسڈ ہو گئے ہیں. مجموعی طور پہ اب اس کی تعداد ہو گئی ہے 12,29,000 فیملیز. اگر 2 مہینے مزید ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس لاک ڈاؤن کو تو 7,32,000 فیملیز امپاورسڈ ہو جائیں گے, اور کل ملا کے 15,61,000 فیملیز وہ انتہائی غریب ہوں گے, اور ان کو اپنا کچن چلانے کے لیے بلوچستان اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھنا ہوگا. اگر اس میں مزید 1.5 ماہ اضافہ کیا جاتا ہے تو 9,42,000 فیملیز وہ مکمل غریب ہوں گے, اپنے کچن چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, اور کل ملا کے یہ بن جائیں گے 17,71,000 فیملیز. بلوچستان میں ٹوٹل 19 لاکھ فیملیز ہیں, یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ صرف 1,40,000 فیملیز وہ اپنا کچن چلانے کی خود پوزیشن میں ہوں گے. باقی 92% بلوچستان کے جو فیملیز ہیں 3 ماہ بعد وہ اپنا کچن چلانے کے لیے وہ فیڈرل اور بلوچستان گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ہم نے اس پہ بڑا ورک آؤٹ کیا ہے, پوری اسیسمنٹ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں. لمحہ بلمحہ ڈے ٹو ڈے اپنے تمام جو فیملیز جن کی معیشت جو ہے کولیپس کرتی جا رہی ہے اس پہ ہم نے نظر رکھا ہوا ہے. تو اسی ضمن میں ہم نے اس فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کیا کہ احساس پروگرام میں جو ہمیں 4.5 لاکھ جو بینیفیشریز تک وہ پیسے پہنچا رہے ہیں احساس کے, اس کو بڑھا کے 12 لاکھ فیملیز کو وہ اسسٹ کریں. 1,53,000 فیملیز کو ہم راشن فراہم کر رہے ہیں. دوسرے فیز میں 1,19,000 مزید فیملیز ہیں جن کو زکوٰۃ کے ہمارے پیسے ہیں وہ ہم فراہم کریں گے, اور کچھ 1.5 لاکھ فیملیز مزید رہ جائیں گے. تو بلوچستان گورنمنٹ اپنے محدود وسائل میں, چونکہ ہم غریب صوبہ ہیں, ہمارے پاس نہ وسائل ہیں نہ پیسہ ہے نہ کبھی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی اس طرح رہی ہے. آپ نے خود جام کمال صاحب کا انٹرویو بھی آپ نے کیا, کوئٹہ بھی آپ نے وزٹ کیا, وہ کتنے ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں. یہ انہی کی مرونی منت ہے کہ 1.5 سال میں ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کو کم از کم اتنے پیروں پہ ضرور کھڑا کیا کہ کورونا کی اس وبا میں ان آپریشنز کو ہم نے سنبھالا. اور سندھ کے بعد بلوچستان دوسرا صوبہ ہے جس نے پر ملین جو لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے اس میں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہم نے کنڈکٹ کرائے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس وسائل کم ہے لیکن ہمارے پاس ڈیڈیکیشن ہے, کمٹمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کا جو ہے کٹس کے حوالے سے, ماسک کے حوالے سے, اکوپمنٹ سے کچھ انہوں نے فراہم کیے بھی. لانی صاحب, سب سے اہم بات جو اس وقت پروگرام کے آخر میں رکھا جو شاہوانی صاحب نے کیا, یہ تو پورے ملک کے لیے اس وقت ایک سوالیہ نشان اور لمحہ فکریہ ہے جو شاہوانی صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں اگر خدا نہ خواستہ صورتحال مزید 2 ہفتے اس طرح سے رہی تو بلوچستان میں صرف 1 لاکھ خاندان ایسے ہوں گے کہ جو خود کفیل ہو سکتے ہیں, باقی سب کی کفالت ریاست کو کرنا پڑے گی. یہ ہے وہ صورتحال جس کے اوپر اس وقت کنسنسس کے ساتھ, یہ صرف مسئلہ بلوچستان کا نہیں ہوگا, یہ پھر سندھ کا بھی ہوگا, یہ KPK کا بھی ہوگا, پنجاب کا بھی ہوگا اور عمران خان کا بھی ہوگا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.